हेलो, आपको गुड न्यूज में खुश आमदीद। मैं एवेंजलिस्ट जोशुआ वैगनर हूँ और मैं केविन वैगनर हूँ, वैगनर मिनिस्ट्री इंटरनेशनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि साल 2000 से हम दुनिया का सफर कर रहे हैं और यीशु मसीह की इंजील की मुनादी कर रहे हैं तकरीबन हर एक को जो सुनना चाहता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तमाम दुनिया में यीशु मसीह बहुत ज्यादा लोगों को बचा रहा है। जिन्होंने उसे अपना बाप और नजात दहिंदा कबूल किया है, उसने बहुत से लोगों को शिफा बख्शी जो कि हमारी मीटिंग पर आए, जिन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां, तकलीफियों और जिस्मानी मजबूरी थी, और जो बदरूहों में जकड़े हुए थे उन्हें निजात मिली, क्योंकि हमारे पास शेयर करने के लिए अच्छी खबर है। खुदा आपको बरकत दे मेरे दोस्तों। मेरे पास वाकई आज आपके लिए एक अच्छी खबर है। ये खुश खबरी है कि किस तरह यीशु मसीह जो कि एक सच्चा खुदा है, आपके गुनाहों को मुआफ कर सकता है और आपको शिफा दे सकता है और आपको फिरदौस के लिए तैयार करता है और जहन्नुम से बचाने के लिए आपकी मदद करता है। और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि आज का दिन ऐसा हो कि आपके लिए नजात का दिन हो। आज का दिन ऐसा हो कि आप सच्चाई को हासिल कर सकें कि खुदा आपसे कितनी मोहब्बत करता है और यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को कैसा तब्दील करना चाहता है। आज का पैगाम जो कि आपके लिए लाया हूँ, ये मेरी बाइबल की कहानियों में से पसंदीदा है। ये कहानी यीशु मसीह की एक आदमी को शिफा देने की है जो कि अपाहिज था, बल्कि ना सिर्फ उसको शिफा मिली बल्कि उसके गुनाहों से माफ़ी भी मिली और उसे फिरदौस के लिए तैयार किया गया, जैसा कि वो आपके लिए करना चाहता है। क्या आप कहानी के लिए तैयार हैं? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से यही आपके लिए खुशखबरी है। आज के खुदा के कलाम में से जो खुदा आपको बताना चाहता है। कई दिन बाद जब वो कफरनहूम से फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब उसके नज़दीक ना आ सके तो उन्होंने छत को जहाँ से वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा हुआ था, यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ़ हो गए हैं। मगर वहाँ बाज़ फ़कीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचते थे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ़ कर सकता है। और फील फूर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उसने उनसे कहा, क्यों तुम अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। लेकिन उस लिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ अपनी चारपाई उठा और घर चला जा। और वो उठा और फील फूर चारपाई उठाकर सब के सामने अपने घर चला गया। चुनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था, कभी नहीं देखा। दोस्तों, वाह वाह, क्या ही शानदार कहानी है। ये कहानी आपको हैरत अंगेज ताकत दिखाती है यीशु मसीह के बहे हुए खून की। आए मैं आपको याद दिलाता हूँ कि ये कहानी में क्या हो रहा था। एक दिन 4 आदमी एक आदमी को लाए जो उनका दोस्त था, उस घर में जहाँ यीशु था। वहाँ यीशु उस आदमी को छुएगा और वो शिफा पाएगा। लेकिन जब वो घर आए तो उन्हें एहसास हुआ कि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, वो यीशु की तवज्जो हासिल नहीं कर सकते थे। लेकिन वहाँ घर की छत पर चढ़ गए और छत पर चढ़कर उन्होंने बेलचे निकाले और घर की छत को खोदना शुरू कर दिया। क्या आप इसको तसव्वुर कर सकते हैं? सोच सकते हैं, 5 आदमी घर की छत पर थे, उनमें से 4 बेलचों के साथ थे, छत पर से खुदाई कर रहे थे यीशु तक पहुंचने के लिए। वो छत के जरिया पहुंच गए थे। उन्होंने मट्टी और घास को पीछे धकेला और उन्होंने अपना अपाहिज दोस्त रस्सियों के साथ नीचे उतारा और किया। आप यीशु मसीह के रद्द अमल का तस्वुर कर सकते हैं कि वो यहाँ
تبلیغ کر رہا تھا، اور یہاں اس کی تبلیغ کے درمیان وہ مٹی اور گھاس اس کے سر پر گرنا شروع ہوئی، اور اس نے اوپر چھت کے ذریعہ سورج کی روشنی دیکھی، اور پھر اس نے آدمی دیکھا جو کہ نیچے کی طرف اتارا جا رہا تھا، اور یہ آدمی یسوع کے پیروں میں اتارا گیا اور اس کے دوستوں نے کہا، اے استاد، ہمارا دوست اپاہج ہے، کیا آپ اس کو شفا دے سکتے ہیں؟ آپ صرف تصور کر سکتے ہیں کہ یسوع اس سارے معاملے پر مسکرا رہا تھا، اور وہ ان کے ایمان کے ساتھ بہت متاثر ہوا، اور اس نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا، اور لوگوں کی بھیڑ اس کو حیرت انگیز طریقے سے دیکھ رہی تھی۔ اور جب ان الفاظوں کو یسوع نے کہا کہ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس نے کیا کہا؟ کہ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ لیکن یسوع نے یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔ اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے اس آدمی سے کہا کہ جو اس کے پیروکار اپاہج اور نہ چلنے کے قابل تھا، اس نے اس آدمی سے کہا، بیٹا تیرے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ کیا اب آپ اس تصور کو کر سکتے ہیں؟ یسوع نے اس آدمی کو دیکھا جو کہ بیمار اور اپاہج تھا، اور بجائے اس کو یہ کہنے کہ اٹھ اور چل پھر، اس نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہوا؟ وہاں کچھ مذہبی رہنما بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مذہبی رہنما یسوع سے سخت ناراض ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ تو کفر بکتا ہے، صرف خدا ہی گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو یسوع نے ان سے کہا کہ کیا آسان ہے، یہ اپاہج سے کہنا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، اور یہ کہنا کہ اٹھ اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ لیکن شاید تم یہ نہیں جانتے کہ یہ آدمی اس دنیا میں گناہ معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ میں اپاہج سے کہتا ہوں، اٹھ، کھڑا ہو، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر۔ دوستو، اسی لمحہ آدمی اپنی چارپائی سے کھڑا ہوا اور اسے اٹھایا، اور فوری طور پر اس کی ٹانگیں مضبوطی پکڑتی ہیں اور وہ اس گھر سے چلتا ہوا جاتا ہے۔ لوگ یقیناً حیران تھے۔ انہوں نے ایک سچے خدا کی تعریف اور حمد کی، اور وہ مذہبی رہنما جنہوں نے یسوع کے خلاف بولا تھا، ان کو منہ بند اور خاموش ہو گیا، کیونکہ انہوں نے یہ احساس ہو گیا تھا کہ وہ سچے اور زندہ خدا کے ساتھ رابطے میں آ رہے ہیں۔ دوستو، کس طرح یسوع ان چیزوں کو کر سکتا تھا؟ اس نے ان چیزوں کو تب بھی کیا جب وہ زمین پر جسمانی روپ میں چلتا، اور ان چیزوں کو آج بھی کرتا ہے جب وہ آپ کے درمیان روح میں چلتا ہے۔ یسوع مسیح کیسے ان حیرت انگیز کاموں کو کر سکتا تھا؟ وہ کیسے بدروحوں کو صرف حکم سے ہی نکال سکتا ہے؟ وہ کیسے اپاہج اور بیماروں کو شفا دے سکتا ہے؟ وہ کیسے آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ آسانی سے، اور یہاں بتاتا ہوں کیوں۔ صرف یسوع مسیح ہی آپ کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے اور آپ کو جسمانی شفا دے سکتا ہے، کیونکہ اس نے آپ کے لیے اپنا خون بہایا ہے۔ آپ کی زندگی اس کے خون میں ہے۔ خون بہائے بغیر کوئی گناہ کی معافی نہ تھی۔ جب یسوع مسیح نے آسمان سے زمین پر قدم رکھا، وہ زمین پر آیا اور اس نے کامل زندگی گزاری، اور تقریباً 30 سال تک یسوع نے ایک مرتبہ بھی گناہ نہ کیا۔ لیکن اس کا آسمان سے زمین پر آنے کا مقصد صرف گناہ کے بغیر زندگی گزارنا نہ تھا۔ اس کا مقصد اس کا بے گناہ خون کو بہانا تھا، تاکہ آپ بچائے جا سکیں۔ یہی وہ ہے جو اس نے آپ کے لیے کیا۔ اس کے دشمنوں نے اس کو مصیبت میں ڈالا۔ وہ جھوٹ جو انہوں نے اس کے متعلق بولے، اس کو موت کی سزا سنانے کا باعث بنے، اور زمین پر اس کے آخری دن میں اس نے اپنا خون بہایا آپ کے لیے۔ اس نے 2 طرح کے خون اس ایک دن بہائے۔ ایک قسم کا خون آپ کی شفا کے لیے تھا۔ یہاں کیا ہوا؟ یسوع کو موت کی سزا ہوئی، اور اس کی موت کے لیے تیار کرنے کے لیے رومی سپاہیوں نے کچھ خوفناک کیا۔ انہوں نے اس کے کپڑے پھاڑے اور اس کے ہاتھوں میں کیل ٹھونکے۔ غور کریں، سنیں یہ کوڑا کیسے بنا تھا۔ اس کوڑے پر بہت سارے ٹکڑے پتھروں کے اور مٹی کے تھے۔ یہ نوکیلے ٹکڑے پتھر گوشت کو چیرنے کے لیے بنائے جاتے تھے۔ رومی ظلم و تشدد کے استاد تھے،
انہوں نے بہت سارے آدمیوں کو بہت سالوں سے مار رہے تھے کیونکہ وہ کچھ جانتے تھے۔ ان کے تجربے سے وہ جانتے تھے کہ ایک عام آدمی 39 کوڑے بنا مرے کھا سکتا ہے۔ وہ عام آدمی کو 40 کوڑے ماریں گے تو وہ عام آدمی مر جائے گا درد اور خون کے بہہ جانے سے، لیکن وہ جانتے تھے کہ اگر وہ عام آدمی کو ایک مرتبہ کم ماریں گے 39 مرتبہ تو یہ آدمی کو زیادہ سے زیادہ تکلیف اور درد دے گا، لیکن وہ پھر بھی زندہ رہے گا۔ کیا آپ ان کے ظلم و تشدد پر یقین کر سکتے ہیں؟ اور جیسا کہ ان ظالم تشدد کے مالکوں نے یسوع کو اس دن 39 کوڑے مارے، ہر مرتبہ جب وہ یسوع کی پیٹھ پر کوڑا مارتے تو وہ نوکیلے ٹکڑے اس کے گوشت میں گھس جاتے اور یہ یسوع کی پیٹھ پر سے گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ لے آئے۔ اور جب انہوں نے یہ ختم کیا تو یسوع مسیح کی اتنی شکل بدل گئی کہ بائبل بتاتی ہے کہ اس کی شکل اتنی بدل گئی کہ کسی بھی آدمی سے جو کبھی زندہ رہا ہو۔ میرے دوستو، ہر مرتبہ وہ کوڑا اس کی پیٹھ پر پڑتا تھا، ایک سرخ رنگ کی دھاریاں کھل جاتی تھی اور خون یسوع کی پیٹھ سے اس دن رواں تھا۔ اس خون نے کیا مکمل کیا آپ کے لیے؟ غور کریں، اسے سنیں۔ جب آپ اس شاندار سچائی کو سمجھ جائیں گے تو یہ آپ کو ایمان دے گا خدا کا آپ کی زندگی میں معجزہ کرنے کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح جو کہ ایک قادر مطلق خدا ہے اور اس نے پرتشدد سپاہی کیوں تخلیق کیے جو اسے مار رہے تھے، اس دن اس کے بدن پر خون کی دھاریاں بہانے کی اجازت کیوں دی؟ اس نے یہ آپ کے اور میرے لیے کیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس دن جو اس کے بدن سے خون بہہ رہا تھا، وہ خون آپ کے جسم میں ایک شفا لے کر آئے گا۔ دوستو، وہ خون جو اس کی پیٹھ سے بہہ رہا تھا، اس کا مقصد تھا آپ کو شفا دینا۔ جب خون میں زندگی ہے، جب یسوع کے خون میں زندگی ہے اور پیٹھ پر سے بہہ رہی تھی، وہ خون خدا کا خون تھا۔ یہ مکمل، بے گناہ اور یکتا خون تھا، اور اس خون میں زندگی تھی اور زندگی کی طاقت تھی، اور آپ کے جسم کو شفا دینے کی بھی طاقت تھی، اور وہی خون آپ کے لیے بھی بہا۔ ہیلو، اور آج کے معجزاتی لمحہ میں خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ ایک اپاہج آدمی کے متعلق کہانی سن رہے ہیں جس کو یسوع نے شفا دی، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے بھی ایسی بہت قسم کے معجزات تمام دنیا میں دیکھے ہیں۔ بہت مرتبہ یہ گننا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن میں آپ کو ان ملاقاتوں میں سے ایک ملاقات بتاتا ہوں۔ جیسا کہ میں انڈیا میں کچھ سال پہلے ایک کروسٹ کر رہا تھا، جب ایک 12 سال کا لڑکا ہمارے کروسٹ میں آیا اور وہ تقریباً 5 سال سے چل نہیں سکتا تھا۔ ایک جوان لڑکا جس کی آدھی زندگی وہ چل نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کی دائیں ٹانگ میں کچھ تکلیف ہو گئی تھی، اور وہ کروسٹ پر آیا جیسا کہ آپ اس وقت سن رہے ہیں۔ اس نے یسوع کی کہانی سنی تھی کہ کس طرح یسوع نے اسے شفا دی، جو کہ زمین پر ہمیں بیماری اور وبا سے اور اپاہج پن سے نجات دینے کے لیے آیا۔ بالکل اسی طرح کی کہانی بائبل جیسا کہ میرے ڈیڈ شیئر کر رہے ہیں، اور جیسا کہ میں اس وقت کروسٹ کی بات شیئر کرنے لگا ہوں، اور اس لڑکے نے یسوع کے متعلق سنا تھا، اور اس نے یہ یقین کیا کہ اگر یسوع اس شخص کے لیے جو بائبل میں ہے وہ اس کے لیے کر سکتا ہے تو میں یقین کرتا ہوں کہ یسوع میرے لیے بھی کرے گا۔ اس نے اس رات انڈیا میں اپنا ایمان یسوع پر رکھا، اور وہی خدا جس نے اس آدمی کو جسے چھت سے نیچے اتارا گیا، اور اس دن وہاں انڈیا میں اس لڑکے کو شفا دینے والا تھا، اور وہ آدمی جو کہ اپاہج سالوں سے چل نہیں سکتا تھا، وہ چلا، وہ اسٹیج کے اوپر چلتا ہوا آیا، وہ اسٹیج پر سیڑھیاں چڑھتا ہوا آیا، اور وہاں میرے سامنے چلا، اور وہ اپنی گواہی کو ہزاروں لوگوں کے سامنے شیئر کرنے والا تھا کہ کس طرح یسوع نے اسے شفا دی۔ یہ لڑکا جو پہلے چل نہیں سکتا تھا اب یسوع کی معجزاتی طاقت کا تجربہ کر رہا ہے، اور وہاں اس کی گواہی دے رہا ہے، اور میں اسٹیج کے آگے پیچھے چل رہا تھا کہ کس طرح یسوع مسیح نے وہی چیز اس لڑکے کے لیے کی، اور وہ تب بھی کرتا تھا جب وہ زمین پر تھا۔ اور اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ یسوع نے مفلوج آدمی کو شفا بخشی بائبل میں، اور جیسا کہ یسوع نے اس جوان لڑکے کو بھی شفا بخشی انڈیا میں، یسوع آپ کو بھی شفا بخشے گا۔ اور دوستو، یہی آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔
اب میں آپ کو ایک کہانی بتانا چاہتا ہوں کہ کس طرح یسوع مسیح کے خون کی طاقت نے مجھے شفا بخشی، کیونکہ جیسا کہ اگر یسوع مسیح کا خون میرے جسم کو شفا نہیں بخشتا تو میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں کہ وہ آپ کو شفا بخشے گا، لیکن میرے پاس آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ یسوع مسیح کے خون میں شفا ہے اور میں نے خود اس کا تجربہ کیا ہے۔ بہت سال پہلے جب میں ایک جوان آدمی تھا چھوٹے بچوں کے ساتھ، تو میں نے اپنے پھیپھڑوں کے لیے شفا حاصل کی، اور یہاں ہے کہ کیسے ہوا۔ جب میں بڑا ہوا اور بالغ ہوا تو میرے پھیپھڑوں میں تکلیف تھی۔ انگلش میں ہم اسے ایستما کہتے ہیں۔ اگر مجھے بھاگنا ہوتا حتیٰ کہ 100 میٹر بھی، تو میں بیمار پڑ جاتا تھا اور کھانسنا شروع کر دیتا تھا، تو میرے پھیپھڑے ٹھیک سے کام نہیں کرتے تھے اور میں ٹھیک سے سانس نہیں لے پاتا تھا۔ میں بہت بیمار تھا، میں دوائی لیتا تھا، لہٰذا میں اتنا چست نہ تھا جتنا مجھے ہونا چاہیے تھا، حتیٰ کہ میں اپنے بچوں کی سرگرمیوں میں بھی اور کھیل کود میں بھی شریک نہیں ہو سکتا تھا جیسا کہ میں ان کے ساتھ ہونا چاہتا تھا۔ تو ایک دن میں ایک بڑے کروسیڈ میں جو کہ دوسرے ملک میں ہو رہی تھی، اور میں اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا اور پاسٹر کی تبلیغ کو سن رہا تھا، اور اس نے اس کے متعلق کس طرح بات کی کہ یسوع مسیح کا خون ہمارے گناہوں کو دھوتا ہے اور یسوع مسیح کے خون کی دھاریوں کی وجہ سے ہم نے شفا پائی۔ جیسے ہی اس نے اس کے متعلق بات کی تو میں نے محسوس کیا کہ یسوع صرف میرے لیے ہی نہیں مرا اور اس نے دوسروں کے لیے بھی خون بہایا ہے، ویسے ہی اس نے میرے لیے بھی بہایا ہے۔ اور اسی لمحہ جب میں نے یسوع پر ایمان رکھا تو یسوع کے بہے ہوئے خون نے میرے پھیپھڑوں کو بھی شفا دی۔ مجھے محسوس ہوا کہ یسوع نے مجھے شفا بخشی ہے، لہٰذا اندر سے میں جانتا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ پہلی چیز جو میں نے کی وہ یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں، لہٰذا میں اسٹور پر گیا اور میں نے دوڑ لگانے والے جوتے خریدے۔ میں نے پہلے کبھی بھی نہیں جوتے خریدے تھے کیونکہ میں دوڑ نہیں سکتا تھا، اور میں نے دوڑ لگانے والے جوتے پہنے اور میں دوڑنے لگا، اور اس نے میرے ایمان کا امتحان لیا، اور پھر جو ہوا وہ شاندار تھا۔ میں بھاگا اور بھاگا، نہ صرف 100 میٹر بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ میں 1 کلومیٹر تک بھاگا اور میں نے بھاگنا جاری رکھا، اور پھر 2 کلومیٹر، 3 کلومیٹر، 4 کلومیٹر، 5 کلومیٹر تک میں اس پہلے دن بھاگا، اور میں اس سے زیادہ آگے نہیں جا سکتا تھا، اور میں نے فیصلہ کیا کہ میں گھر جا کر اس کے متعلق اپنے خاندان کو بتاؤں گا۔ میں مزید بیمار نہیں تھا، میں مکمل طور پر تندرست اور ٹھیک تھا۔ اور دوستو، اس دن سے آگے وہ تقریباً 20 سال پہلے اس معجزے کو واقعہ ہوئے میرے جسم میں ہو گئے ہیں، اور اس دن تک میں ہفتے میں بہت مرتبہ دوڑ لیتا ہوں۔ میں آپ کو بتاؤں، حتیٰ کہ آج کی صبح بھی میں بھاگا، جو کہ خوب بھاگا، اور یہ شاندار تھا اور کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ 20 سال تک اس معجزے میں رہتے ہوئے یسوع اب بھی یہاں موجود ہے، میرے پھیپھڑوں کو شفا دیتا ہے، اور یہ سب یسوع کے بہے ہوئے خون کی بدولت ہوتا ہے۔ دوستو، یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ ہر معجزہ جو کہ آج کی دنیا میں واقعہ ہوتا ہے، یسوع مسیح کے بہے ہوئے خون کی بدولت مکمل ہوتا ہے۔ سنیں دوستو، یسوع کی خون کی دھاریوں کی بدولت آپ کا جسم شفا پاتا ہے، بالکل جیسے ہی میری۔ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ جو کہ آج شفا دے رہی ہے وہ میری تبلیغ نہیں، یہ میری دعا نہیں ہے، یہ صرف ایک چیز ہے۔ یہ وہی خون ہے جو یسوع نے آپ کے لیے اس دن بہایا۔ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس نے خود کو مارنے کی اجازت دی، موت کی منزل تک، تاکہ اس کا خون آپ کو شفا دے سکے آج ہی۔ لیکن وہاں پر 2 طرح کے خون تھے جو کہ یسوع نے بہائے۔ ایک قسم کا خون آپ کی شفا کے لیے، لیکن یسوع جہاں رکا نہیں، اس نے ایک اور قسم کا خون اس دن بہایا۔ یسوع مسیح کا ایک اپنی پیٹھ پر سے خون بہانے کے بعد سپاہی اس کو چوٹی پر لے گئے اور اس کو مصلوب کیا۔ یہ وہ طریقہ تھا جس سے رومی سپاہی لوگوں کو مارتے تھے۔ انہوں نے اسے لکڑی کی صلیب پر رکھا، اور انہوں نے 3 کیل ٹھونکے، اور انہوں نے 3 لمبے اور تیز کیل لیے، اور پھر انہوں نے ایک بڑی ہتھوڑی لی اور انہوں نے کیل یسوع کے ہاتھوں میں ٹھونکے، اور اس نے دوسرا کیل دوسرے ہاتھ میں ٹھوکا، اور پھر انہوں نے اس کے ٹخنے جوڑے، اور انہوں نے تیسرا کیل اس کے پیروں میں ٹھونکا، اور بعد میں وہ زخم جو رومیوں نے اس پر کیے تھے وہ خون بن گئے جو آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور بعد میں رومیوں نے نیزہ اٹھا کر اس کی پھسلی میں گھسایا۔ دوستو، وہ خون جو ان زخموں سے بہہ رہا تھا، وہ زخم اس کے خون کے بہنے کی وجہ سے ہیں۔ یہ ایک دوسری قسم کا خون تھا۔ اس خون کا کیا مقصد تھا جو یسوع کے زخموں سے بہہ رہا تھا؟ جیسا کہ بائبل کہتی ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں کی خاطر تکلیف اٹھائی،
تو وہ خون جو اس کی پسلی سے بہا اور ہاتھوں سے اور پیروں سے بہہ رہا تھا، وہی خون تھا جو آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ وہ خون جو اس کے جسم سے بہا اور اس کی موت کی وجہ بنا، زندگی خون میں ہے۔ بائبل بتاتی ہے جب یسوع کے خون نے اس کے جسم کو صلیب پر چھوڑا، یہ اس کی موت کی وجہ بنا۔ یسوع نے انہیں یہ سب کچھ کرنے کی اجازت کیوں دی؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ بغیر خون بہائے، جیسا کہ بائبل ہمیں صاف کہتی ہے، آپ کے گناہوں کی معافی نہ تھی اور میرے اور آپ کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ واہ، کیا ہی شاندار سرمن تھا۔ جیسا کہ ڈیڈ نے کہا، اگر آپ نے کبھی بھی یسوع مسیح کو اپنا مالک اور نجات دہندہ قبول نہیں کیا، یہی آپ کا لمحہ ہے، یہی وہ لمحہ ہے جس میں آپ کو یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کرنا ہے۔ اس سے بڑا اور اہم فیصلہ دنیا میں اور کوئی نہیں ہے، اور یہی ایک پہلا فیصلہ ہے۔ اور اگر آپ اس دعا کو میرے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، جیسا کہ ڈیڈ اب بھی شیئر کر رہے تھے کہ یسوع کو اپنا مالک بنائیں، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں، میرے ساتھ اس دعا کو اپنے ساتھ دہرائیں۔ اے پیارے یسوع مسیح، میں جانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں اور میرے گناہوں کی وجہ سے میں موت کا مستحق ہوں، لیکن میں ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع صلیب پر میرے لیے مصلوب ہوا ہے۔ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں، میں ان سب سے منہ پھیرتا ہوں، اور میں باقی تمام خداؤں سے بھی منہ پھیرتا ہوں اور صرف یسوع ہی کی عبادت کروں گا۔ اے یسوع مسیح، مجھے معاف کر، میں اپنی زندگی کے تمام دنوں میں صرف تیری ہی خدمت کروں گا ہمیشہ۔ اے یسوع، تیرا شکر ہو، آمین۔ میں جانتا ہوں کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے اسی وقت یہ دعا کی ہے، اور یہی وہ سب سے اہم فیصلہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ میں آپ کے لیے تالیاں بجاتا ہوں، اور آج سرمن میں یہ بھی سیکھا کہ ایک اور طرح کا خون بہا جو کہ یسوع نے بہایا، بدنوں کو شفا دینے کا خون۔ آپ کے لیے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہوں جیسا کہ وہ کر چکا ہے۔ اگر آپ نے یہ دعا کی ہے، لیکن وہ معجزاتی شفا بھی دینا چاہتا ہے، اور اس کے لیے اہم وقت یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں یسوع کے خون پر اسی وقت بھروسہ رکھیں، اپنی زندگی کو شفایہ معجزہ کو بھرنے دیں۔ اس نے میری زندگی میں بھی بہت سال پہلے کیا، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا۔ اے یسوع، میں اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے دعا کرتا ہوں۔ تو نے کلام میں یہ اعلان کیا ہے کہ تو ہی شفا دینے کی قوت رکھتا ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ تیرے مار کھانے سے انہوں نے شفا پائی ہے۔ بائبل بتاتی ہے کہ ہر کوئی جو تیرے پاس آتا ہے شفا پاتا ہے، اور جیسا کہ میرے دوست اس وقت تجھ پر ایمان رکھ کے آتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ تو ان کی زندگیوں میں شفا بھر دے اسی وقت۔ یسوع مسیح کے نام میں دوبارہ کہتا ہوں کہ ہر بیماری کی روح جو ان میں زندگیوں میں کام کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ ان کی بدنوں کو چھوڑ دیں، اور میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ یسوع کے نام میں سے نکل جائیں۔ ہم ابلیس کی مزاحمت کرتے ہیں اور تجھے بتاتے ہیں کہ انہیں چھوڑ دے، اور پاک روح تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تیری شفائیہ طاقت کو آج دیکھنے والے ناظرین پر انڈیل رہا ہوں، اور تو ہر طرح کی بیماری اور وبا کو نکال رہا ہے ان کے بدنوں میں سے۔ اے خدا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ لنگڑے چلیں اور اندھی آنکھیں کھلیں، بہرے سنیں، زبانیں بولیں اور رسولیاں غائب ہو جائیں، اور ہر طرح کی وبا کمزوری بھی۔ اے یسوع، تیرا شکر ادا ہو۔ اے پیارے یسوع، تیرا شکر ہو ان کو شفا بخشنے کے لیے۔ آمین۔ شفا بخش رہا ہے اور آپ کو شفا دے رہا ہے، لہٰذا اسی وقت سکرین پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ ای میل اور کال کریں ان نمبرز اور ای میل ایڈریس پر جو آپ کے سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ہم خوشی منانا چاہتے ہیں کہ یسوع مسیح کا خون آپ کو بچا رہا ہے اور آپ کو شفا دے رہا ہے، لہٰذا اسی وقت آپ سکرین پر آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ ای میل، یہ کال کریں، فون نمبرز اور ای میل ایڈریس پر جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو آپ کے ملک کے لوگوں سے رابطہ کروائے گا، اور جو آپ کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے اس کے متعلق اور سیکھنے کی یسوع مسیح کی پیروکار ہونے کا مطلب کیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ بہت بڑا اور اہم فیصلہ ہے۔ آپ اسی وقت مقامی چرچ کے ساتھ رابطہ کریں اور دوسرے ایمانداروں کے ساتھ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، لہٰذا رابطہ کرنے کی انفارمیشن آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ اس کے متعلق اور زیادہ سیکھ سکتے ہیں یسوع کے پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہے، اور آپ کے ساتھ خوشی منا سکیں جو کہ یسوع آج آپ کی زندگی میں کیا کرنا چاہتا ہے۔ یہی آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور ہم مزید دیکھنا چاہیں گے کہ کس طرح خدا مسلسل آپ کے بدنوں میں شفائیہ کام جاری رکھتا ہے، اور یقیناً یہ آپ کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔